Are you feeling overwhelmed by stress or anxiety? Then you are not alone. If anxiety is something which is holding you back and you're looking for clarity and wanted tips and techniques, then this podcast is for you. Assalamu alaikum. Welcome to the Therapist Talk. Whether you are listening or watching, here we explore the world of human behavior, explore the power of mind, and decode the side of ourselves which cannot be seen but definitely can be understood. Our today's topic of discussion is anxiety. Anxiety, a feeling which is experienced by many, but often people struggle to understand. And to get more clarity on this, I'm excited to welcome our today's guest, Dr. Iqbal Afridi. He has been awarded the Tamghe-e-Imtiaz by the Government of Pakistan and Award of Excellence. He is a distinguished professor in Jinnah Sindh Medical University. He is also a currently practicing psychiatrist with dedication to improve mental health and education. Please welcome Dr. Iqbal Afridi. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप सर? जी सब खैरियत, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. सर, जैसे कि एंजाइटी इज समथिंग जो हर कोई अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी उसे महसूस करता है, फील करता है, बट पीपल ऑफन स्ट्रगल टू मैनेज इट इफेक्टिवली. तो could you please explain कि what anxiety really is? Bismillahirrahmanirrahim. Basically, anxiety is a universal phenomena. Nobody is immune to that. हर कोई ना कोई इसमें ज़िंदगी में कभी इसका सामना करना पड़ता है. थोड़ा बहुत एंग्जाइटी तो नॉर्मल है, जिसको फिक्र अंदेशा या घबराहट कहते हैं. लेकिन वो हालत है जो हम वाइवा के दौरान या किसी इंटरव्यू के दौरान जो हमारी कैफियत होती है वो एंग्जाइटी है, लेकिन वो बीमारी के ज़िम्रे में नहीं आती. एंग्जाइटी बेसिकली जो फ्रॉइड का कहना था कि कंसर्न अबाउट ए नोन डेंजर, और तो ये तो ठीक है कि अगर अभी सांप आ जाए या कोई शेर आ जाए तो हम सब घबराए हुए होंगे. लेकिन कंसर्न अबाउट ए डेंजर येट टू बी डिस्कवर्ड, अभी कुछ हुआ नहीं है, फेल नहीं हुए, मंगनी नहीं टूटी, नोट किसी ने काला नहीं गया, बिला या परेशान है, तो हम कहते हैं कि ये जो है पैथोलॉजिकल एंजाइटी है. लेकिन अब जो है एविडेंस बेस्ड चीज़ें आ गई. हम सबको अभी भी हमें एंजाइटी तो हो रही है. अगर हमें एंजाइटी ना हो तो हम काम ना करें. कहते हैं कि एंजाइटी इज़ ए फोर्स जो आपको आगे ले जाने में, प्रिजर्व रखने में, जद्दोजहद करने में मदद देती है. लेकिन यही एंजाइटी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, यानी मैं अगर एक बंदा है, बैट्समैन है, और ये कहे मुझे कोई एंजाइटी नहीं खेलेगा तो ज़ीरो पे आउट होगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा घबराहट, ऊंचा शॉट खेला फिर ज़ीरो पे आउट होगा, और दरमियाना शॉट खेला तो चौका छक्का बनेगा. तो ऑप्टिमल एंजाइटी इज़ वेरी गुड. तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है. व्हाट मेक्स एंजाइटी पैथोलॉजिकल, बीमारी के ज़िम्रे में जिसको हम घबराहट की बीमारी कहें, उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि ये दौरानिये में ज़्यादा हो, कि चंद घंटे नहीं बल्कि हफ्तों महीनों. और नंबर 2 कि वो गैर मंतकी हो. मसलन शेर पिंजरे में बंद है तो हमें नहीं डरना चाहिए, लेकिन फिर भी डर रहा है. छिपकली बेचारी उधर भाग रही, लड़कियां इधर भाग रही हैं, तो ये जो है इरेशनल या गैर मंतकी हो गया. फिर शिद्दत में ज़्यादा हो, कि थोड़ा बहुत एंग्जाइटी, अगर बंदा मैं तकरीर के लिए आऊँ या कुछ मेहमान आ रहे हैं उसके लिए घबराहट है तो ये नॉर्मल है. लेकिन इतना हवास बाख्ता हो जाना, फिक्रमंद होना, कि और जहन में अंदेशा आना कि खाना पूरा पड़ेगा नहीं, बिजली पूरी होगी नहीं, ये जो है नमक पूरा होगा नहीं, गाड़ी पार्क होगी, मेहमान कैसे हो, ये सब चीज़ें, तो फिर हम कहते हैं कि ये जब शिद्दत में ज़्यादा हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कि आप चाहें कि यार मैं क्यों घबरा रहा हूँ, फिर भी घबरा रहे हैं. और सबसे अहम बात यह है कि नॉर्मल एंजाइटी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी करती है, जबकि पैथोलॉजिकल जो बीमारी के ज़िम्मे में आती है वो आपकी परफॉर्मेंस ख़राब करती है. मसलन लोग इस कदर बौखला जाते हैं, इस कदर घबराहट में शिकार होते हैं कि पेपर अटेम्प्ट किया और ये नहीं लिखा किस सब्जेक्ट का है, नाम भूल गए, अपना नाम तो भूल जाते हैं. मुझे याद है कि एक बार दुनिया का माना वो है जिसने डिप्रेशन के लिए एक मॉन्टगोमरी उसका नाम है, तो यहाँ हमारे मोइन पिक में होटल में प्रोग्राम था, उसने एंजाइटी की स्केल बनाया हुआ है और बड़ा मशहूर है. उसे डॉक्टर ने पूछा
کہ ہم ڈپریشن کو تو کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ ڈپریشن کو کیسے ہم کہیں گے کہ ہے بھی یا نہیں ہے. وہ بوکھلا گیا. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ ہی کا اپنا بنایا ہوا ہے. تو وہ کہہ ہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے. تو ایسا ہم کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، یا کوئی جو بھی دنیا کے ٹاپ کلاس کے اسپیکر تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہاں ہمیں اس مائک پہ آتے تھوڑی بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے کہ پرفارمنس اچھی ہو. Alright, so it's okay to feel anxious, but at what extent? وہ problematic ہے. اگر آپ normally balance میں anxiety feel کر رہے ہو تو that's okay, that's not a problem. اگر اس کی intensity بڑھ رہی ہے کہ وہ آپ کی functioning کو disturb کر رہی ہے تو that's the problem. Yes, اگر جو ہے it's okay not to be okay for some time, yes, but not for longer in duration and with great intensity and so on. Alright, جب بھی آپ جیسے آپ نے ڈسکس کرا کہ آپ نے جو آپ کے ایک ساتھی تھے وہ ایون تو انہوں نے وہ اسکیل ڈیزائن کرا مگر he got anxious at that time. تو what are some symptoms جو جیسے کہ physically symptoms جو کہ commonly سب کو پتا ہوتے ہیں کہ آپ کا ہارٹ بیٹ ریس ہو جاتی ہے، آپ کو sweating start ہو جاتی ہے، numbness سا فیل ہوتا ہے. Like are there any other physical symptoms? What are they? سب سے پہلی تو ایک فزیکل سمپٹم جو لوگوں کو نظر آتی ہیں وہ جب ایک بندہ تقریر کے لیے یا انٹرویو کے لیے یا کسی امتحان میں وائوا کے لیے آتا ہے تو سب سے ہونٹ خشک ہونے لگتے ہیں، زبان پھیرتا ہے، ہاتھ تھر تھراتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے سانس تیز ٹکیپنیا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے نا الٹی ڈائریا ہونے لگے. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے فائنل MBBS میں جب اسٹوڈنٹس کو ہوتا تھا تو میں کہتا تھا اس کو ایگزیمنیریا ہو گیا. اور اس پہ میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے کس طرح ذہنی پریشانی کا اظہار پیٹ پہ ہوتا ہے، دا ویپنگ گٹ. تو یہ ہے کہ اس طرح ساری جسم میں جہاں جہاں ہمارا آٹونومک نروس سسٹم ہے، ہمارے یہاں ایک خود مختار اعصابی نظام ہے، وہ جہاں جہاں ہوگا آنکھ سے لے کے پیر تک پورے سسٹم کو. خاص طور پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ویڈنگ نائٹ پہ یعنی شادی جس رات ہو اس نوجوان اتنے گھبرائے ہوتے ہیں کہ وہ ازدواجی چیز نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ گھبراہٹ ہونے لگتی ہے تو ہر جسم کا ہر حصہ وہ اس میں، بلکہ بار بار پیشاب بھی آنا اس میں شامل ہے. اور اس طرح سے آنکھیں جو ہیں وہ یعنی ڈائلیٹ ہوں گی، دل کی دھڑکن تیز ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، بے چینی. یہ تو ہوگی جسمانی. لیکن کچھ نفسیاتی علامات ہیں، mental symptoms, yes. وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے کنسنٹریشن کمزور ہوتی ہے، فکر اندیشے ہوتے ہیں، انتہائی سوچنے لگتا ہے کہ یہ نہیں ہوا پھر یہ ہوگا، پھر کیلکولیٹ کرنے لگتا ہے کنسیکوینس ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، فیل نہیں ہوا، نوکری سے نکالا نہیں گیا، منگنی ٹوٹی نہیں، پہلے سے بے چین کہ یہ ہوگا پھر ایسے ہوگا پھر لوگ یہ کہیں گے. تو دماغ جو ہے بے ترتیب نگیٹو خیالات کی طرف جاتا ہے اور اس میں جو ہے ہمیں کنسنٹریشن خراب ہو جاتی ہے، بات توجہ سے نہیں سنے گا، چڑچڑاپن ہوگا، مزاج ٹھیک نہیں ہوگا، یاداشت خراب ہو جائے گی، آپ کو متوجہ نہیں، اپنا کام نہیں. مثال کے طور پر گاڑی میں بیٹھا ہوا چلا رہا ہے اور اس کو فکر ہے کہ بیوی یا شوہر سے گڑبڑ ہو گئی ہے تو وہ ریڈ لائٹ کے اوپر ہی چلا دے گا تو ایک سے ایکسیڈنٹ خطرہ ہو سکتا ہے. ایک خاتون ہے جس کو یہ فکر ہو کہ میرے شوہر نے مجھے مسئلہ کر دیا اور وہ چولہا آن کر کے اور فکر میں ہو، تھوڑی دیر بعد جلائے گی تو کیا ہوگا کہ وہ سارا اس کا جو گیس باہر آیا ہوگا جل جائے گی. تو بڑے خطرناک نتیجے بھی نکل سکتے ہیں. Yes, as you mentioned a book, Weeping Gut, تو I remember کہ جب when I was doing internship under you تو آپ نے مجھے وہ book suggest کری تھی and I've read that book and I must say how beautifully آپ نے اس ہر چیز کو explain کرا ہے. تو I would say the listeners کہ جو بھی اس کو اور مزید ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتا ہے تو وہ اس book کو ضرور پڑھے. اینڈ یس سر، جیسے آپ نے بتایا کہ لائک ڈیورنگ انشیسنس ہمیں فزیکل سمٹمس فیس کرنے ہوتے ہیں، ہمارے مینٹل سمٹمس ہوتے ہیں. تو آر دیر سم ایموشنل سمٹمس جو انسان محسوس کرتا ہے، فیس کرتا ہے؟ سب سے یہ کہ چیز میں مزہ نہیں آئے گا، چڑچڑاپن ہوگا، چہرہ اترا ہوا ہوگا، آپ اس کو لطیفہ سنائیں گے سنے گا ہی نہیں، اس کو ہنسی نہیں آئے گی. اور اس طرح سے اس کو جس موقع پہ جو ہے جیسا بیہیویئر کرنا چاہیے تھا الٹا کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جو مقابلہ حسن میں لڑکیاں لیتی ہیں، جب وہ اناؤنس ہوتا ہے کہ جیت گئی تو وہ گر کے اور منہ رونے لگتی ہیں، بجائے یہ کہ وہ خوش ہوں. کہتے ہیں یہ خوشی کے آنسو ہیں. تو ایموشنل ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اور
ہم جو ہے صحیح نمونے سے میں ایکسپریس نہیں کرتے. مثال کے طور پر ہمیں وہاں شکریہ ادا کرنا چاہیے، وہاں کچھ اور کہہ دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہماری ایموشن کا اور چہرہ اترا ہوا ہوگا، اینکشس فکر مند ہوگا. تو اس لحاظ سے جو ہمارے ایموشن سمٹم، اور رونے جلدی رو پڑے گا یا جلدی جو ہے، خاص طور پر اگر وہ بچیاں ہمارے یہاں سکھاتے ہیں کہ آپ جب پریشان ہو تو رو پڑیں. مردوں سے کہا تھا خبردار مرد کا بچہ بنا، رونا نہیں ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنا اینگر دباتے ہیں، اپنی ایموشن کو دباتے ہیں، منشیات کا سہارا لیتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں. تو انٹیسپیٹ الگ طریقے سے ہوتا ہے میلز میں اور فیمیلز میں بیکاز آف سم ہمارے نارمس اینڈ ویلیوز کی وجہ سے. سر دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف اینزائٹی. تو جیسے کہ کامنلی جو لوگ سفر کرتے ہیں پینک ڈس آرڈر، جنرلائز اینزائٹی، تو واٹ میکس ڈفر کہ پینک ڈس آرڈر اور جنرلائز اینزائٹی ڈس آرڈر کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، یہ میرا پسندیدہ سوال ہے. میں خان میں یا کہیں بھی ایگزام میں جاتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں کہ یہ 5-6 قسم کی جو انگزائٹی ہے، یعنی ایک میں یوں مثال دوں گا کہ ٹائیفائڈ میں بھی بخار ہوگا تو ملیریا میں بھی ہوگا، گلے خراب ہونے میں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ٹائیفائڈ ہے، یہ ملیریا ہے، یہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے. اسی طرح سے میں اکثر میرا پسندیدہ سوال ہوتا ہے کہ جو انگزائٹی کی قسمیں ہیں، جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر، پینک انگزائٹی ڈس آرڈر، فوبیا، اور کیا کہتے ہیں سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر، اور سلیکٹیو میوٹزم کے خاص، تو کیسے پتہ چلے گا؟ پہلے ہم سلیکٹیو میوٹزم سے شروع ہوتے ہیں کہ ویسے تو ٹھیک ہوگا، بندہ اچھی بات کر رہی ہوگی، لیکن جب انٹرویو ہو تو چپ، یا کوئی مہمان آ گیا تو بالکل سلیکٹیو، خاص جگہ پہ وہ بالکل چپ ہو جاتے ہیں، ایکسپریس نہیں کرتے. اچھا، اس کے مقابلے میں جو جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، اس میں ہر چیز کے لیے پریشان. صبح سے اٹھے گی خاتون تو سوچے گی پتہ نہیں چائے صحیح بنے گی نہیں، بجلی ہوگی نہیں، گیس ہوگا نہیں، کوئی نمک پورا پڑے گا نہیں پڑا، انڈے صحیح ہوں گے نہیں ہوں گے، بچہ اسکول جائے گا گاڑی ہوگی نہیں، واپس آئے گا نہیں آئے گا، استری ہوگی نہیں، استری جل نہ جائے. ہر چیز کے لیے فکر مند، پانی پورا پڑے گا یا نہیں پڑے گا، ہر چیز کے لیے فکر مند. تو یہ، اور یہ اگر مسلسل ہو جائے 1 مہینے تو ہم کہتے ہیں یہ جنرلائز اینزائٹی ڈس آرڈر. کچھ جگہوں میں 6 مہینے کے اس کی وہ. تو worry about various domain of work and daily activities which is not necessary. وہ ہاں ہر چیز کے لیے پریشان. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک وہ ٹیچر تھے، اس اسٹوڈنٹ نے ان کا نام رکھا تھا کنفیوز ماس آف پروٹوپلازم کہ یہ ہر چیز کے لیے پریشان ہے، کپڑوں کے لیے، یہ وہ وغیرہ. تو یہ جنرلائز اینزائٹی ڈس آرڈر. پھر اس کے بعد میں یہ پینک ڈس آرڈر، یہ بہت ہوا. اس میں مریض کو اچانک شدید گھبراہٹ ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یا تو میرا سانس بند ہو جائے گا، یا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، یا جو ہے پاگل ہو جاؤں گا، یا دماغ خراب ہو جائے گا. اور وہ ایسی انٹینس اینزائٹی ہوتی ہے اور وہ پھر چاہتا ہے کہ کسی طرح پہنچے اسپتال، ECG پہ ECG. میرے ایک مریض نے جو ہے تقریباً 1300 ECG کرائی ٹھک بڑا تھا. پھر میں نے سوچا، تو میرے ایک دوست نے کہا کہ آئرلینڈ میں ایک لڑکی ہے یہاں پہ، وہ آئرش ہے، اور وہ کام پہ جاتے ہوئے ECG آتے ہوئے اتنی ECG کرائیں گے. سب نے فیصلہ کیا کہ کیا کریں. اس کو بولا کہ آپ نہ آیا کرو، آپ فون کر دیا کرو، بند آئے گا گھر پہ، خود ECG کرے گا. تو اس نے اس سے بھی زیادہ ECG یہاں کرائی تھی کہ اس کو، انسان کو فکر ہوتی ہے، ہارٹ کو کارڈیو کانشس ہے کہ میں دل کا ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، پھر سانس نہ بند ہو جائے، مر نہ جاؤں، اور پھر یہ کہ پاگل نہ ہو جاؤں، یہ بھی ہے کہ میں کریزی نہ ہو جاؤں. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، میں تو مریضوں کو کہتا ہوں کہ جیسے گاڑی کے پلگ میں کچرا آ گیا، ہچکولے کھا رہی ہے، نیا ڈرائیور آئے، انجن گیا، مسئلہ اتنا ہوتا ہے، محسوس زیادہ ہو رہا ہے. تو آپ بھی جو ہے جتنا آپ کہیں کہ نہیں ریلیکس ہوں گے، فکر نہیں کریں گے، اندیشے نہیں کریں گے کہ نہیں سب خیر ہو جائے گا، تو پھر خود ہی یہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ایگروفوبیا. ایگروفوبیا میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں بند جگہ ہو یا کراؤڈ ہو، جہاں مریض سوچے کہ میں نکل پاؤں گا یا نہیں، تو اس میں جو ہے وہ جیسے ادھر آئے گا، دروازہ بند ہونا ہمیں تحفظ کی ہونی چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ گھٹن ہو رہی ہے مجھے، تو اس میں جو ہے بند جگہ میں، لفٹ میں، ان میں نہیں جا سکتے. اور اس میں جو ہے خاص طور پہ یہ بتا دوں کہ امریکہ میں یہ ایئر لائن نے ایسے لوگوں کے علاج کے لیے فری سروسز کی ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک ہوں گے تو یہ ہمارے پاس کرایہ ملے گا، ورنہ کہاں ملے. تو ان کو فری سروسز دیے کہ آپ اپنا علاج کرائیں، کہ ٹریول کریں.
اچھا تو یہ اس طریقے سے جو ہے. اور ایک ہوتا ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. Yes. پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے کہ ایک شدید قسم کی پریشانی یا حادثہ ہو جائے جو کہ نارمل زندگی سے ہٹ کرو, جیسے کہ ریپ کا کیس ہو گیا یا ارتھ کویک ہو گیا یا طوفان آ گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ بندے کو وہ 1 مہینے بعد بھی وہ خیالات فلیش بیک کی صورت میں آتے ہیں اور اس سے مماثلت رکھنے والی چیز سے پھر ٹریگر ہوتی ہے اور خواب میں بھی نظر آتا ہے اور اس میں جو ہے بار بار وہ ذہن میں آتا ہے, فلیش بیکس آتے ہیں. اور ویٹنام کی جنگ کے لوگوں کو اب تک اس کو ہے. اچھا ایک اس میں اہم بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے جس پہ یہ گزری ہو اس پہ تو ہوگا, لیکن جنہوں نے ٹی وی پہ دیکھ لیا ہو یا سن لیا ہو اس کو بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہ ارتھ کویک ہوا تو میرے پاس ایک بچی کو لائے, اس کا باپ ڈاکٹر تھا سعودی عرب میں, اور اس نے جب دیکھا کہ وہ کہیں اندر کمرے میں نہیں جاؤں گی میں, چھت گر جائے گی, وہ زلزلہ دیکھا تھا ٹی وی پہ, تو اس کے ابو وہ بیچارے سعودی عرب سے آئے. میں نے پھر اس کا علاج کیا کہ اس سمجھایا کہ نہیں بھائی یہ ارتھ کویک زون علیحدہ ہے, ایسے ہے. وہ کمرے میں جاتی ہی نہیں تھی کہ نہیں چھت گر جائے گی میرے اوپر, اور اس کی وجہ سے باپ کو بیچارے کو وہاں سے آنا پڑا. تو اس طرح سے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے. اس میں ضروری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے صحافی حضرات اور ہمارے چینل رسپانسبل رپورٹنگ کریں. یہ نہیں ہے کہ صبح سے شام وہی دکھا رہے ہیں کہ بندہ ایسے گرا, ایسا کچلا, یوں ہوا. یہ نہیں ہونا چاہیے. This is very important کہ آپ صحیح چیز دکھاؤ کیونکہ اس کے اثرات امپیکٹ بہت زیادہ ہیں. یس, تو جیسے کہ سر نے ایکسپلین کرا کہ انزائٹی there are different types of anxiety, selective mutism, agoraphobia, PTSD, generalized anxiety disorder. تو اگر listeners جو یہ سن رہے ہیں تو to manage anything effectively first you need to understand it. تو whatever symptoms you feel, جیسے کہ ابھی بات ہوئی, تو اس میں سے انالائز کریں کہ آپ کے کون سے سمٹمس ہیں, آپ کی کون سی بیماری ہے, اینڈ دین سیک ہیلپ بیکاز سم ٹائم سیکنگ ہیلپ از نیسیسری بیکاز اینڈ دیر آر پروفیشنلز. سر ایز یو سیڈ کہ ڈفرنٹ ٹائپس آف اینزائٹیز ہیں, اینڈ آئی بلیو کہ جسٹ لائک ایوری تھنگ نتھنگ ہیپنس آؤٹ آف نو ویئر. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ڈیپ کاز ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی روٹ پرابلم ہوتی ہے. سو واٹ آر سم کازز آف اینزائٹی؟ کازز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ وراثت میں آتی ہیں. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اینکشس مدر لیڈ ٹو اینکشس بیبیز. اگر ماں شروع سے پریشان ہو, خیال رکھنا, یہ نہیں کرنا, وہ کرنا, ایسے ہو, خیال پہننے سے یہی ہے نہیں, ہمارے دور میں تو یہ ہوتا تھا, گاڑی کو دیکھنا, یہ خیال کرنا, تو اس سے جو ہے وہ بچے کے اندر سارا اوور پروٹیکشن سے انگزائٹی انڈیوس کرتے ہیں. جیسے بندہ ایک تقریر کے لیے آیا ہو کہ خیال رکھنا کہ زبان آپ کی ہلے نہیں, یہ نہیں ہو, تو اور گھبرا جاتا ہے. یہ اور کچھ دماغ کے کچھ حصے ہیں جو رسپانسبل ہیں اس پہ, جیسے کہ مثال کے طور لمبک سسٹم ہے یا ہائپوتھیلیمک پیچوٹری ایڈینل ایکسس ہے, یہ ایریا جو انوالو ہیں. اور دوسرے سوشل یا انوائرمنٹل ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ اگر بچوں کو ماں باپ اور اساتذہ شروع سے ڈرائیں کہ چپ ہو جاؤ, چڑیل لے جائے گی, بھائی کدھر کی چڑیل, کون سی چڑیل, جا کے کسی اور کو تنگ کرے, اس بیچارے کو کیوں تنگ کرے. تو اس پہ مجھے ایک مثال یاد ہے کہ سندھی میں یہ لطیفہ ہے حقیقی ہے کہ ایک بچہ تھا, وہ بیٹھا تھا تو ماں اس کے لیے دودھ, گرم دودھ اور اس کے علاوہ چاول بھت, سندھی میں کہتے ہیں چاول کو بھت اور اس کو کھیر کہتے ہیں, وہ رکھے, اس کے ہاتھ نہیں ہلانا, اس کو ہاتھ نہیں ہلانا, گرم ہے. وہ گئی تو اتنے میں سامنے سے سانپ آیا. بچے نے کہا کہ زبردست کھلونا ہے, اس کو جھپٹ کے گلے سے پکڑا اور سانپ کو یہ کہہ رہا ہے کھیر کھا, یعنی دودھ پیو, بھت کھاؤ اور چاول کھاؤ. ماں جب آئی وہ بڑا ہے, وہ ڈر گیا, انڈیوس ہو گئی, ورنہ وہ تو سب تک کھلونا ہے. تو اس طریقے سے ہم بچوں میں انڈیوس کرتے ہیں, خامہ کہتے ہیں چپ ہو جاؤ, بڑے کے سامنے بات کر رہا ہے, شرم نہیں آتی. انڈیوس کرے گا تو شرم, بچے سے بات نہیں کرے گا تو سیکھے گا کیسے. تو اور سادے سے سوال پوچھے گا تو کیا, یہ بے بہودہ سوال پوچھو. اگر ایسے سوالوں کے جواب نہیں دیے ہیں تو آگے چل کر یہ اچھے سائنٹسٹ نہیں ہوں گے, وہ جو ہے نئے کھوج نہیں لگائیں گے. جیسے مثال کے طور پر نیوٹن کے دور میں تھا کہ انرجی کین ناٹ بی کریٹڈ, اٹ چینج فرام ون فارم ٹو اندر. آئنسٹائن آئے, نو انرجی کین بی کریٹڈ اف یو موو ماس ود دس ویلوسٹی. وہ سب کہہ رہے تھے پاگل. تو نئی چیز آپ کریں گے, نئے پوچھیں گے, سادہ سے معصوم سے سوال کریں گے
تو پتہ چلے گا کہ اس میں کھوج لگانے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو ایک تو ہو گیا وراثت میں، جینز میں آتا ہے کہ جو خاندان میں گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں ان میں گھبراہٹ زیادہ ہوگی. دوسرا نیورو ٹرانسمیٹر ہے ہمارے جسم میں. کچھ غذائیں ہیں، اچھا یہ بھی بتا دوں، کچھ غذائیں میں چونکہ اب نیوٹریشن سائیکیٹری کا میرے نام سے اور مائیکل کرافرڈ کے نام سے ٹونی بزون اکیڈمی لنڈن نے بنایا ہے، سینٹر آف ایکسلنس اناؤنس کیا ہے. تو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ چائے، کافی، کولڈ ڈرنک اور یہ سگریٹ، پان، گٹکے، نسوار سے انگزائٹی کم ہوتی ہے. یہ الٹا ہے، یہ انگزائٹی کو بڑھاتی ہے. شارٹ ٹرم کے لیے ریلیف دے کے پھر لانگ ٹرم کا درد دے کے جاتی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے، اور کچھ غذائیں ایسی ہیں جو ریلیف دیتی ہیں جس میں ٹرپٹوفین ہو، جیسے کیلا، لوبیا، دہی، یہ پنیر، لسی، یہ کام ڈاؤن کرتی ہے. تو لہٰذا یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور کچھ گول دوائیاں ہیں جو بھی انگزائٹی پروڈیوس کرتی ہیں اور کچھ ہیں جو کم کرتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا غذائیں ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ ایسے مریض سوچتے ہیں کہ یار میں یہ پاگل نہ سمجھے. ارے بھائی انگزائٹی از ناٹ پاگل پن، یہ تو سب سے نیوروٹک ڈس آرڈر ہے. اس میں تو مریض فکر مند زیادہ ہوتا ہے، بیماری کم ہوتی ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ سب سے اہم بات یہ کہ معالجین کے پاس یہ نہیں جاتے کہ مجھے لوگ پاگل کہیں. یہ اسٹگمیٹائزیشن پہ ہی لوگ بہت ڈر جاتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں ہر اسکول میں، ہر ادارے میں یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پرفارمنس کا امپروو کرنے کے لیے ہو. اور اس میں یہ ہے کہ مریض کی بات سن لیں، اس سے وینٹیلیشن ہوتی ہے. جیسے اس کمرے میں حبس ہو تو ہم کھڑکی دروازہ کھولتے ہیں. دماغ کی کھڑکی منہ سے آپ 6 بار کسی کو لطیفہ سنائیں، اثر ختم. آپ 6 بار کسی کو گانا سنائیں، شعر سنائیں، اس کا اثر ختم. How beautifully you put کہ دماغ کی وینٹیلیشن جو ہے وہ آپ کا منہ ہے. تو کسی کی چند باتیں سن لیں گے تو اس کو کتنا وینٹیلیشن، اس کو آکسیجن مل جائے گی. اچھا دوسرا یہ کہ جس کو خود پریشانی ہو، بھئی اگر بہو کو، اسے ساس کو مسئلہ ہے تو بہو کہے کہ بھئی بیٹا آپ میری بیٹی جیسے ہیں، یہ صبح اس قسم کی حرکت ان کے سامنے کی میں یہ نہ کرے. اور سارا دن گھٹن میں ہوا. تو میں اس کی مثال کہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ واچنگ پاٹس نیور کوک، کہ آپ جو ہے دیج کی چڑھائی ہوئی ہے اور آپ جو ہے وہ بار بار دیکھ رہے ہیں پکا نہیں پکا، تو اس سے بھاپ نکلتا رہتا ہے. لیکن آپ نے وہ رکھا ہوا ہے، آپ دروازے پہ گھنٹی بجی ابل کے گر جائے گا. فون سننے گئے ابل، اب تو خیر موبائل آ گئے یا کسی اور سے پیچھے میں چلے گئے، کیونکہ وہ بھاپ نکلتی نہیں. تو اگر آپ تھوڑا وینٹیلیٹ کریں، اس کا اظہار کریں، بہو اپنے ساس کو کہے کہ اماں میرے ساتھ یہ جو چیز تھی آپ ایسے ان کے سامنے نہ ٹوکیں، مہربانی کریں، ختم ہو جائے گا. تو اس طرح سے اس کا اظہار کرنا. پھر معالجین کے پاس جب جاتے ہیں تو سائیکالوجسٹ اور تھراپسٹ اور سائیکیٹرسٹ یہ بیسیکلی آپ کی بات سنتے ہیں، سننے سے وینٹیلیٹ کر کے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کچھ سیریس بیماریاں بھی ہیں جس میں یہ انگزائٹی ہوتی ہے، جیسے فیوکروموسائٹوما ہے، یا جو ہارٹ کی کوئی بیماریاں ہیں انگزائٹی اس کی طرح ہوتی ہیں، یا کچھ گولیاں جو ہیں وہ بھی ایسا کرتی ہیں. تو اس لحاظ سے پھر ہم وہ انڈر لائن کاز بھی دیکھتے ہیں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ معدے کی تکلیف ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو. تو اس لحاظ سے پھر کسی معالج سے رجوع کرنا، اور پھر وہ علاج کے لیے جس میں 3 طریقے ہیں علاج کے ٹریٹمنٹس کے. دس برنگس می ٹو دی اندر کوسچن کہ جو ہمارے پاس وی ہیو سائیکیٹرسٹ اینڈ وی ہیو سائیکالوجسٹ. تو آئی وانٹ ٹو آسک کہ کیا کس طریقے سے تھراپی جو ہے وہ ورک کرتی ہے انزائٹی کے پیشنٹ کے لیے، اینڈ واٹ رول ڈز دا میڈیسن پلیز. اب پہلے تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ سائیکالوجی اور سائیکیٹرسٹ میں فرق ہے. ہاں جی. سائیکالوجسٹ بیسیکلی اب ایک سائنٹسٹ یا ایکسپرٹ ان بیہیویئر میں ہوتا ہے. سائیکالوجی ہے کیا؟ اٹ از اے سائنس آف بیہیویئر آف ہیومن بینگ اینڈ اینیملس. while psychiatrist is basically a medical person جس نے MBBS کیا ہوتا ہے یا MD، اس کے بعد ٹریننگ لی ہوتی ہے، تو وہ سائیکالوجی بھی پڑھتا ہے، میڈیسن بھی پڑھتا ہے، فارماکالوجی بھی پڑھتا ہے. تو وہ سائیکیٹرسٹ تو دوائی کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. سائیکالوجسٹ جو ہے سائیکو تھراپی سے، ٹاک تھراپی سے علاج کرتے ہیں. پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے. دوسرا پھر یہ کہ علاج کی جو طریقے ہیں سائیکولوجیکل، اس میں تو 100 سے زیادہ طریقے ہیں، لیکن ان میں سے 3 طریقے ہیں بہت سب سے ہیں. انالیٹیکل تھراپی،
جس کا بانی تھا سگمنڈ فرائڈ. وہ سگمنڈ فرائڈ کا کہنا تھا کہ لاشعور میں جو بچپن کے واقعات ہوتے ہیں وہ ہمیں اریٹیٹ کرتے ہیں لاشعور میں, اس کو اگر آپ سرفیس پہ لائیں, وینٹیلیٹ کر دیں تو ختم ہو جاتا ہے. مثلاً میرے پاس ایک بہت بڑے لیول کا جج تھا, وہ اب تو دنیا سے چلا گیا, تو کہتا تھا میرا باپ فوت ہو گیا تو میرا مجھے موجودہ سسر ہمیشہ کہتا یہ نکما کچھ نہیں کر سکتا. میرے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا, حالانکہ پاکستان کا سب سے بڑا فیصلہ اسی نے پھر سنایا تھا. تو کہنے کا مقصد تھا کہ یہ جو ہمیں انالیٹک بچپن کی بات بیٹھ گئی دماغ, اس کو آپ وینٹیلیٹ کر دیں کہ ون فیلئر ڈز ناٹ مین آلویز فیلئر. ایک ناکامی یا ایک بار آپ کو ڈرا دیا یا ایک بار منگنی ٹوٹ گئی یا نوکری سے نکالا تو ہو سکتا ہے اس میں بہتری ہو, ہمیں کیا پتہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ اگر 40 سال کی عمر میں بیوہ نہیں ہوتی تو تجارت نہیں کرتی, حضور صاحب سے واسطہ کیسے پڑتا. تو ہمارے جو ٹاپ کلاس کے ندیم جو اداکار ہیں, ہی کیم ایز اے سنگر, گلوکار, ناکام ہو گیا. اسی طرح بیٹسمین آتا ہے بالر بن جاتا ہے. میں خود جو ہے سائنٹسٹ بننا چاہ رہا تھا, ڈاکٹر بن گیا. تو بات یہ ہے کہ تو ہم وہ لاشعور میں جو چیز بیٹھی ہوتی ہے, جیسے کسی نے کتے نے ڈرایا, بلی نے ڈرایا, یا ماں باپ نے یا اساتذہ نے کہ خبر چپ ہو جاؤ چوڑے لے جائیے, یا ادھر اندھیرے میں نہیں جانا, تو آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی. بھائی اگر دروازہ بند ہو جائے یا اندھیرا ہو جائے وہ تو سکون کے لیے. اچھا جن نے, اچھا پھر مزے کی بات کہ خاتون ہے وہ کہے کہ بچے کو ساتھ لے جاؤ وہاں جانا ہے اندھیرے میں. ارے اگر جن نے آنا ہوگا تو بچہ آپ کو کیا بچائے گا. Yes, it's very mind blowing. Sometimes it really fascinates me کہ کس طریقے سے پیرنٹنگ ہر چیز کے پیچھے ہے, کہ خوف, انزائٹی, اینشیسنس, آپ فیئر, یہ سب آپ نے انڈیوس کرا ہے. تو پیرنٹنگ پلیز اے ہیوج رول. تو that's very fascinating. اور وہ پھر جو ہے تنکے کا سہارا ڈھونڈتے ہیں. ابھی اس کو کہتے ہیں بچے کو ساتھ لے جاؤ, تو ارے بھائی اگر جن نے آنا ہو تو پھر بچہ آپ کو بچائے گا یا آپ بچے کو بچائیں گے. اچھا دوسرا پھر یہ انالیٹیکل تھراپی میں لاشعور میں جو پریشانیاں بچپن کی ناانصافیاں ہوتی ہیں, دبی ہوتی ہیں, اس کو ہم سرفیس پہ لا کے وینٹیلیٹ کریں. فری ایسوسیشن ایک طریقہ ہے کہ واٹ ایور کم ٹو یور مائنڈ جسٹ ایکسپریس اٹ. ہم ہوتے ہیں نا, ہمیں ذہن میں آیا کہ میں کہوں کہ اس بندہ کا یہ ٹھیک نہیں ہے تو دل میں چھپا دیا, یا یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, یوں ہونا چاہیے, اندر تو لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے, اس کو آپ وینٹیلیٹ کر دیں. یہ ہو گیا انالیٹیکل تھراپی. دوسرا ہے بیہیویئرل تھراپی. تو بیہیویئر تھراپی میں رویے کو ٹھیک کرتے ہیں. اس میں مریض یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں تو آگے جاؤں, ہم کہتے ہیں جائیں گے تو ٹھیک ہوں گے. اب کہتا ہے میں تقریر سیکھوں تو کروں, ہم کہتے ہیں کریں گے تو سیکھیں گے. میں اکثر مریضوں کو مثال دیتا ہوں کہ آپ پارٹی میں جائیں گے تو خوش ہوں گے, نہیں میں پہلے خوش ہوں تو پارٹی میں جاؤں. ہم کہتے ہیں پہلے آپ پودے لگائیں گے پھر پھل ملیں گے, یہ نہیں کہ پہلے پھل ملیں پھر میں پودے. تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ورک از ورشپ, ورک از تھراپی. حصول رزق کے لال عبادت بھی. آپ نکلیں کام پہ, ایکسرسائز کریں گے, آپ پارٹیوں میں جائیں گے تو انجوائے کریں گے. اور میں کہوں کہ نہیں میں نہ اپنے نہاؤں نہ میں جو ہے اپنے کپڑوں کا خیال رکھوں, اچھا لگوں, ایسے خاک اچھا لگوں, مجھے کچھ کرنا پڑے گا تو اچھا لگے گا. یہ ہے بیہیویئر تھراپی کے رویوں کو. ایک بندہ ہے تقریر نہیں کر سکتا, بار بار کرائیں ٹھیک ہو جائے گا. ایک بندے کو بار بار آپ امتحان میں بٹھائیں وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ایک بندہ اپنے سینئر کے پاس جاتے ہوئے گھبراتا ہے, بار بار جائے گا, ختم. تو اس میں جو ہے ایکسپوجر تھراپی ہم کرتے ہیں, بیہیویئر تھراپی سسٹمک ڈیسینسٹائزیشن کرتے ہیں کہ بھئی 70% سانپ تو زہریلے ہی نہیں ہیں, ان سے اتنے ڈرتے ہیں, کتے سے نہیں ڈرتے, کتے سے زیادہ ڈرنا چاہیے. تو یہ ہے. پھر تیسرا جو ہے وہ ہے کوگنیٹو تھراپی. اے سے انالیٹیکل, بی سے بیہیویئرل تھراپی, سی سے کوگنیٹو تھراپی. کوگنیٹو تھراپی کا بانی جو تھا وہ ایرن بیک تھا, اور بیہیویئر کا بانی جے بی واٹسن تھا. تو ایرن بیک کا کہنا تھا کہ آپ انسان کی سوچ کو, فہم کو, وقوف کو ٹھیک کریں تو آٹومیٹکلی سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. مثلا اگر آج کل میں یہ کہوں کہ کاش ہمارے پولیٹیشنز کی کوگنیشن اچھی ہو جائے کہ بھئی یہ پیسے جمع کرنا فضول ہیں, کب کھاؤ گے, ملک کے لیے سوچیں, کلیکٹیولی سوچیں, ہم سب ملک کے لیے سوچیں, اور ہمیں ہماری اچھائی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے, ہماری بھلائی ہماری ترقی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. تو اگر ہم اجتماعی سوچ رکھیں اور فہم کو ٹھیک کریں, فہم کو مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ یار
کیا ہوگا؟ زیادہ اگر میں نے بہت ایفرٹ کی تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اور وسیلے دے گا. تو آپ ہمت کریں. پودے لگانا ہمارا کام ہے، بیج لگانا ہمارا، پھل پھول اگانا اللہ کا. So it's all in mind. ہاں، تو وہ ذہن میں ہوتا ہے نہیں میں 8 نمبر لوں. اچھے نمبر کیا؟ میرے کلاس میں جو زیادہ نمبر والے لیتے تھے وہ 20 گریڈ سے اوپر گئے نہیں، میں 22 میں چلا گیا. ہم درمیانہ پڑھتے تھے. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہر چیز میں میانہ روی. اسلام میں بھی ہے کہ چاہے عقل ہو، چاہے وزن ہو، چاہے پیسہ ہو، اور چاہے پڑھائی ہو، اور چاہے عبادت ہو. عبادت بھی کہتے ہیں رہبانیت منع ہے، میانہ روی. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو ہائی مارکس کے پیچھے پڑھتے ہیں، ہائی مارکس از ناٹ کرائٹیریا آف سکسیس. آئی کیو از ناٹ سکسیس آف ہائی آئی کیو. ای کیو ہونا چاہیے، ایموشنل کوشن. اور اس پہ مجھے یاد ہے کہ اب سنگاپور میں بچوں کو کہتے ہیں ہاؤ ٹو ریمین ہیپی انسٹیڈ آف ہیونگ ہائی مارکس. خوش کیسے رہیں، قناعت پسند کیسے رہیں. تو اس لحاظ سے اگر ہم بچوں کو تربیت ایسے دیں، اپنے ادارے میں لوگ کام کو عبادت سمجھ کر کریں اور اس کو برڈن نہ سمجھے. اسٹوڈنٹس جو ہے پڑھائی کو عذاب نہ سمجھے، رحمت سمجھیں کہ لرننگ ہے. فہم ٹھیک کر دیا ہم نے کہ بھئی یہ آپ کے لیے پڑھائی کا، لوگ تو ترستے ہیں، کہتے ہیں آپ کو چین جانا پڑے پیدل. اور وہاں ہم نے تو دیہات میں تو خود پرائمری میں جاتے ہوئے 2 کلومیٹر جاتا تھا پڑھنے کے لیے. استاد ہی ایک ہی استاد تھا پورے اسکول میں. اب تو آپ کے پاس سب چیزیں آ گئی تو اس کو عذاب نہ سمجھے، رحمت سمجھے. فہم ٹھیک کر دیا تو سسٹم ٹھیک ہو جائے گا کہ بھئی آپ نے محنت سے یہ ترتیب دی، شادی کا پروگرام ہے یا دعوت ہے، اللہ اس میں برکت ڈالے. نہیں ہوا تو کیا ہو جائے گا؟ 100% تو اللہ کی ذات ہے. نبیوں کی زبان میں لکنتی، میں کون سا چیز ہوں، آپ کیا چیز ہوں. Alright. فہم ٹھیک کرنا ہے، بیلنس فہم کوگنیشن کو ٹھیک کرنا ہے. کریکٹ. تو ہمارے پاس جو تھراپیوٹک اپروچز ہیں، ہمارے پاس 3 اپروچز ہیں جس کے تھرو پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہیں. So the first is behavioral therapy, and the second is analytical therapy, and the third is cognition. تو جس کسی کو بھی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے تو they can opt for any treatment جو ان کے لیے feasible ہو. اس کے علاوہ بھی بہت ساری تھراپی ہیں، میوزک تھراپی، آرٹ تھراپی، پرے تھراپی، ایگرو تھراپی، اتنی تھراپیز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوائیوں کا بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور اس میں اینٹی انگزائٹی ڈرگز کو ہم کہتے ہیں کہ 4 سے 6 ہفتے سے زیادہ نہیں دیتے. اس کی بجائے اینٹی ڈپریسنٹ دیں. لکیلی اینٹی ڈپریسنٹ جو ہے وہ ڈپریشن کو بھی ٹھیک کرتی ہے، انگزائٹی کو بھی. براڈ اسپیکٹرم ہے، یعنی دونوں کو ٹھیک کرتی ہیں. یعنی ایک دوائی ہے جو پینک ڈس آرڈر کو بھی ٹھیک کرتی ہے، آبسیشن کو بھی، ڈپریشن کو بھی، لکیلی. اور ہم کہتے ہیں کہ دوائیوں کا سہارا، اور ڈرے نہیں اس سے، صحیح نمونے سے دی جائے. ہاں البتہ مائنر ٹرنکولائزر جس کا نام مائنر ہے، وہ جس کو ہم جس کے آخر میں اکثر پام آتا ہے، ڈائزی پام، لورازی پام، اوکسازی پام، یہ اس کا استعمال زیادہ اچھا نہیں ہے، درمیانہ ہونا چاہیے. اور دنیا بھر میں بغیر پرسکرپشن کے نہیں ملتی. ہمارے ملک میں باوجود ہی قانون تو ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے، چنوں کی طرح ملتی. تو صرف رائٹ میڈیسن، وی شوڈ ٹیک دا رائٹ میڈیسن، اور ایک میڈیسن آپ کی 3 چیزوں کو بھی ٹریٹ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ خاص بات ہے کہ لائف سٹائل، اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ کی بات سنے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ اچھی طرز زندگی، رات کو جلدی سوئیں، چاہے امتحان ہو، کوئی اگلے دن وائوا ہو، آپ کی اگر نیند نہیں ہے صحیح تو اگلے دن پرفارمنس خراب ہوگی. خاص طور پر یہ جب بھی کرکٹ کے وہ ہوتے ہیں، عالمی میچ ہوتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرتے ہیں لوگ. اچھا اسی طرح سے جو ہے اگر آپ مناسب غذا کھائیں گے، بڑا چائے پی رہے ہیں اور اس سے پھر انگزائٹی بڑھتی ہے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ ایکسرسائز کریں، وہ کام ڈاؤن ہوتا ہے. جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے، سائنس سے پروو ہو گیا. اس سے ایڈرینلین، نورپینفرین، ڈوپامین، سیروٹونین، بی ڈی این ایف نئی چیز ہے، برین ڈیرائیوڈ نیوروٹروفک فیکٹر، وہ نکلتی ہے. اس کی یادداشت ٹھیک ہو جاتی ہے، ڈیمینشیا کو روکتی ہے، ڈپریشن کو روکتی ہے. تو ایکسرسائز اللہ کی بہت بڑی، اور یہ شکر ہے کہ یہ پیسوں سے نہیں ہے. اگر یہ پیسوں سے ہوتی نا، آکسیجن اور ایکسرسائز یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. اور نیند، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایسا سپورٹس کھیلیں جس میں 1 منٹ میں 100 فیصلے ہوں، کہ آپ نے ٹھک ٹھک کے کریں کہ ادھر سے باسکٹ بال کھیلے ٹھک، تو 100 فیصلے 1 منٹ میں ہوں گے تو دماغ دنیا سے کٹ جائے گا، پریشانیوں سے ہٹے گا
کہ اس نے مجھ باس نے مجھے یہ کہا, دوست نے میرے خلاف یہ حرکت کی, تو آپ دماغ بال میں چلا جائے گا. So these are some self-care tips جو انسان کو ڈیلی اپنی لائف کا پارٹ بنانا چاہیے, کہ اس سے آپ you can prevent anxiety, you can prevent those issues, کہ آپ اس کی طرف جاؤ ہی نہیں. Like do exercise, take care of your diet, and sleep. Sleep is the most important thing. Take the full amount of sleep that you need. And also rational utilization of mobile and computer. اس سے blue light نکلتی ہے. It should not be the cost of your sleep. یا کھانا کھا رہے ہو اور موبائل میں لگاؤ تو دماغ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سیٹائٹی سینٹر کو کیا آ رہا ہے. تو آپ کھانے کے وقت مائنڈ فل ہو جائیں, جس کو خشوع وضو کے ساتھ عبادت بھی کریں, پڑھیں بھی کہ یہ کام کرنا عبادت ہے. اگر ہم اپنے ملک میں یہ بات پھیلا دیں کہ ورک از ورشپ, ورک از تھراپی, حصول رزق لال عبادت بھی ہے, علاج بھی ہے. جب آپ کام کرتے ہیں دوسروں کا کام آتے ہیں, فیملی کے, عبادت کیسے ہے اور جو ہے علاج کیسے ہے کہ جب آپ گاڑی چلتی ہے تو بیٹری ڈاؤن نہیں ہوتی. یوز اٹ اور لوز اٹ. اف یو آر ناٹ یوزنگ یور برین اٹ ول بی لاسٹ. ایک حافظ قرآن نہیں پڑھے گا, ایک عالم نہیں پڑھے گا, اس کا علم جھڑ جائے گا. میں سائیکیٹری نہیں پڑھاؤں گا, یہ جھڑتی جائے گی. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی سوچ کو بھی ٹھیک کریں, اپنے رویے کو بھی ٹھیک کریں, اپنے جذبات کو بھی ٹھیک کریں, اور وہ کلیکٹیولی بھی. اور ہاں اس میں ایک اہم بات ہے, اس کی پریونشن کیسی ہو. پریونشن یہ ہے کہ اگر ہم نے ماں باپ کو صحیح تربیت کی طرف راغب کیا کہ وہ اس کو اچھائی کو اجاگر کریں. مطلب اللہ تعالیٰ کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہر رکعت میں اللہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو. الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف ہو. اگر بچوں کو ہم شروع سے انکریج کریں, اس کی جینوئن تعریف کریں. مثال کے طور پر ایک ریسرچ کی گئی کہ بچے کے بٹن کھلے تھے تو اسے بٹن کیوں کھلے, اور کھلے رکھے اس نے. لیکن جس دن نہیں کھلے تھے, یا میں کہوں کہ اس دوپٹے میں آپ اچھی لگ رہی ہیں تو آپ یہی پہنیں. تعریف سے یہ ہے کہ چیزیں اور اجاگر ہوتی ہیں. پھر دوسری بات, بلنگ گھر سے شروع ہوتی ہے. چھوٹو, لمبو, بال کالی, یہ اس قسم کی. اور پھر اسکولوں میں تھوڑے سے بال کم ہو گئے, گنجا ہے, رنگ کا, یہ اس کی زبان پہ ہنستے ہیں. بھئی آپ انگریز سے اردو بول کے دکھاؤ, کیسے بولتے ہیں. ہمارے ہاں تھوڑا سا لفظ انگریزی کا غلط بول دیا. ایک بچی میرے پاس آئی انٹیریئر سینس سے کہ میں اداکارہ بننا چاہتی ہوں لیکن میرا ایکسنٹ ٹھیک ہو جائے, بھلے مر جاؤں. میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں ایکسنٹ کے لیے, تو بھئی کون سی, اب انگریزوں کی ایکسنٹ دیکھو کیسی ہے ہمارے. آپ ڈنمارک میں جائیں ان کی انگریزی اتنی کمزور, فرانس میں جائیں انگریزی آتی نہیں ہے. عربیوں کے پاس جائیں نہ پے بول سکتے ہیں پاکستان, نہ چھ بول سکتے ہیں, نہ ڈی بول سکتے ہیں, نہ ٹی بول سکتے ہیں. وہ پاکستان کو پاکستان پڑھیں گے, کراچی پڑھیں گے. تو لہٰذا ہم یہ ہنستے ہیں تھوڑا سا. جو ہے مجھے خود بلنگ کا شکار ہوا ہوں, میں اردو نہیں بولنا آتی تھی تو ہم بھوت کو بھوت پڑھتے تھے, تھا کو تا پڑھتے تھے, مونس مذکر کا پتہ نہیں چلتا تھا. تو یہ جو ہے اب دیکھیں نا, بس جو ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے. تو پشتوں میں بس از مذکر, جس کے اندر کتاب, اس کے اندر کتاب بھی ہوتا تو پھر یہ اچھی کتاب ہے تو اچھا کتاب بولے گا. بس آ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ نہیں ہے ہمارے اس میں پشتوں میں. تو لہٰذا یہ بلنگ جو کرتے ہیں وہ مومن نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف ہو. خاص طور پر اسکولوں میں بہت رنگ پہ, قد پہ, بھئی کسی گورے کو کسی کالے پہ, کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں ماں سوائے تقویٰ. Well said. بالکل صحیح کہا سر آپ نے. So as we conclude this podcast, so what is the one thing, one tip of advice you would like to give someone جو anxiety سے struggle کر رہا ہے اور یہ episode ابھی اس وقت دیکھ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو بات ہے کہ anxiety is a universal phenomena. It's a driving force for achievement. لیکن زیادہ نہ ہو اور اس کے لیے اپنا غیر ضروری محاسبہ بھی نہیں کریں, اور اس کا تذکرہ کریں اگر کوئی آپ کو ان ایزینس ہے, اور بار بار کریں ایک چیز. اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ کوئی پاگل پن نہیں ہے, آپ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس رجوع کریں, اس میں پہل کریں. اور آپ کے پاس جو ہے بغیر دوائیوں کے بھی علاج ہو سکتا ہے, خود سے بھی کر سکتے ہیں. اچھی طرز زندگی, وقت پہ سونا اٹھنا, ورزش, عبادت, اور اپنی ABC ٹھیک کریں. افیکٹ A سے جذبات, B سے بیہیویئر, C سے کوگنیشن. جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یقین محکم, عمل پہم, محبت فاتح. تو یہ چیزیں کریں گے, اور جب اس قسم کی چیز ہوئی ہے تو آئیے ہم مل کر
अगर आप बीमार नहीं हैं तो उस पर शुक्र करें, जो बीमार हैं उनकी हेल्प करें, उस पर हंसे नहीं, और आइए हम इन बीमारियों को समझें और उनका तदारुक करें, उनका इलाज करें ताकि उनको शिकस्त दे सकें. बहुत शुक्रिया. Alright, so as we wrap up today's discussion on anxiety, I want to remind you that it's okay. It's okay to feel anxious at times. But what's not okay is you don't do anything about it. Do something, stand up, seek help if you need, and work, as Sir said, work on your ABC. So that's it. Until next time, this is Afija Mujib signing off, and remember, stay mindful, stay bright, keep your mind inside. Goodbye.